अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदीद सियासत और नजूम पर। ये जंग हमने जीती, लेकिन एक बहैसियत कौम और एक पाकिस्तान को हमने पहले रखा। उसका नतीजा आपके सामने है। जब भी कोई कौम अपने मुल्क को या अपनी कौम के बारे में सोचती है, हमने पहली दफ़ा पाकिस्तान को आगे रख के सोचा, तो अल्लाह ताला ने कामयाबी भी हमें दी। इसमें जीत हर पाकिस्तानी की है। हमारी अफवाज, एयरफोर्स, बाकी आर्मी, बाकी अफवाज और हमारी सोशल मीडिया की टीम जो है, जिसने मीम के थ्रू इंडिया की नाक में चने छुआ है। ये बहैसियत एक कौम की हैसियत से हमने जंग जीती। अच्छा, अब ये जंग अफवाज थी, सोशल मीडिया थी, हमारी मीम्स जो बनाते हैं वो, हमने ये जंग जीत ली। अभी ये जंग जारी है, आपको पता, अभी ये जंग खत्म नहीं हुई। जैसे आपको मैंने पहले कहा, 14 से लेकर 18 तक भी जो है ये थोड़ा सा खतरा रहेगा, क्योंकि जुपिटर जो है वो हाउस चेंज कर रहे हैं 14 को, और वो जमनाई में आ जाएगा, और उधर से राहु केतु भी हाउस चेंज कर रहे हैं। और राहु केतु जब हाउस चेंज करेगा, क्योंकि मार्स जो है वो भी कैंसर में है, सैटर्न के साथ, राहु के साथ, तो ये योग खत्म हो जाएगा, तो फिर थोड़ा सा कोई सुकून जरूर आएगा। लेकिन ये जंग बहैसियत अफवाज, कौम ने और सोशल मीडिया ने तो जंग जीत ली। अब ये जंग हुक्मरानों के कोर्ट में आ रही है कि अब हमारे हुक्मरान क्या करते हैं, क्योंकि अब ये जंग जो लड़ी जाएगी ये सफारती सतह पे लड़ी जाएगी, और वहां हम किस तरह का रोल प्ले करते हैं बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। ना वहां पर सोशल मीडिया होगा, ना हमारे वहां पे पायलट्स होंगे, ना हमारी वहां आर्मी होगी। ये खेल अब प्योर हमारे सियासतदानों के हाथ में होगा। क्या वहां पे भी हम इस तरह की कामयाबी हासिल कर सकेंगे? अभी खतरा है 14 से लेकर 18 तक के इंडिया फिर बदमाशी कर ले, क्योंकि मोदी का तो कैरियर ही तबाह हो गया ना। गलत इंफॉर्मेशन, गलत गाइड, गलत टाइम पर चीज, जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि मोदी का टाइम जो है वो बहुत मुश्किल चल रहा है। ऊपर से वहां पे आरएसएस का हाथ भी उसके ऊपर नहीं है। तो ये उसने एक रीज़न बनाया कि चलें जंग के थ्रू जो है हम अपना हाथ ऊपर करने की कोशिश करें, जो वो भी उसके गले पड़ गया। टाइम अच्छा नहीं है उसका चल रहा। मोदी के लिए हालात और चारों तरफ चीज़ें जो है मुश्किलात के ऊपर है। तो वहाँ पे मोदी साहब के लिए तो टाइम जो है वो मुश्किल है। उनका हुकूमत संभालना और आगे चलना कोई आसान काम नहीं है, जो कि मैंने इस जंग से पहले भी आपको बताया था कि मोदी के लिए हालात कोई फेवरेबल नहीं है, और ये जंग उल्टा उसके अब गले पड़ेगी। और उसमें सबसे बड़ा हाथ उसके मीडिया का है। मीडिया, जिसे गोदी मीडिया कहा जाता था। हमारे यहाँ भी हर मीडिया ऐसी था, लेकिन हमारे यहाँ इतना मीडिया ने कुछ नहीं किया। हालांकि हमने अब काफ़ी हद तक सोर्स से आ रहे कि जी एक पायलट और पकड़ लिए, वो अलग बात है कि अभी तक हम उसको सरकारी सतह पे नहीं बता रहे। लेकिन इंडिया के लिए बहुत डूब मरने के मुकाम है। खैर, इंडिया की मैं बात नहीं करूँगा, अवाम वहाँ की भी बहुत अच्छी है, ठीक है। बात वहाँ के चंद ये जो भारतीय जनता पार्टी है और आरएसएस के, तो अब सोच काफ़ी डिफरेंट हो चुकी है। ये मोदी साहब ही हैं जो खेल रच रहे हैं। मोदी साहब ने खेल रचने की कोशिश की, जो कि गले पड़ा उनके, और काफ़ी ठीक ठाक गले पड़ गए। लेकिन अब पाकिस्तानी सियासतदानों का भी एक बहुत कड़ा इम्तिहान शुरू होने वाला है, क्योंकि हमारे सियासतदान भी कोई ज़्यादा कामयाब तो कहीं पे भी नहीं रहे। अपने बलबूते पे तो अभी तक कुछ भी नहीं किया उन्होंने। अगर कहीं फाइनेंस की जरूरत पड़ी है तो तब भी वो अफवाज आ गया ही है। तो अब ये जंग जो है वो सफारती जगह पे लड़ी जाएगी, और जैसे ही राहु निकलेगा, जैसे मैंने बताया कि राहु निकलेगा तो इनके 10th हाउस में आएगा, और राहु निकलेगा तो हमारे 11th हाउस में आएगा, जो कि बुरा नहीं है 11th हाउस में भी। तो यहाँ
کیا ہم سفارتی جگہ پر اس جنگ کو جیت پائیں گے؟ جو میں نے پوڈ کاسٹ کیا تو اس میں سب سے بڑا سوال میرا یہی تھا کہ ہم جنگ، اور ماشاء اللہ جس طرح ہم نے جیتی اور جس طرح ہم نے پیشنٹ کے ساتھ جیتی، 3 دن ہم نے ان کے حملے جو ہوتے رہے، اس کا میں کمال ویسے اس میں داد دوں گا، جس میں نے پہلے دن ہی کہا تھا کہ پاکستان اور انڈیا کی جنگ جب ہوئی ہے تو پاکستان نے ہمیشہ جواب دیے اور انڈیا کے میڈیا نے ہمیشہ چھپایا ہے اس چیز کو. اب بھی وہ چھپاتے پھر رہے ہیں. وہ اتنا کہ کرتے ہیں کہ ہم اس کو چھپا بھی لیں، لیکن آج کے دور میں چھپانا کہاں مشکل ہے. بہار کا الیکشن کا سارا کھیل تھا، کیونکہ بہار کے الیکشن پھر جو ان کے میجر الیکشن 2026 میں بھی ہونے، وہ بڑا امپیکٹ ڈالیں گے اس چیز کے اوپر. کیونکہ آر ایس ایس کا ہاتھ نہ اگر پیچھے ہوتا اٹھ گیا تھا 2024 کے الیکشن میں، تو وہ 400 سیٹ کے جو دعوے ہو رہے تھے نا، وہ آر ایس ایس کے پیچھے ہو رہے تھے. آر ایس ایس نے اپنا ہاتھ پیچھے کیا تو وہ 200 میں 250 کی سیٹوں پہ رہ گئے تھے، وہ سم تھنگ 270. آر ایس ایس کی سوچ وہاں بدل رہی ہے، لیکن موجودہ حکومت جو ہے وہاں پر، اس کی سوچ بالکل نہیں بدل رہی. وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم سب کچھ کر لیں گے، یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے. میں اگر یاد ہو تو میں کوئی پچھلے چینل جو ایس ایس کا چینل تھا میرا، سلیم سمی اسٹرالوجی چینل، اس میں میں نے کہا تھا کہ یوگی صاحب ہیں جو بالکل تیار ہو رہے ہیں ان کے. تو مودی صاحب کو یوگی سے کافی ناراضگی بھی رہی ہے. حالات اب ٹوٹل اپوزٹ ہیں. اب پاکستان کے لیے پولیٹیشینس کے لیے اب ہے کڑا امتحان، کیونکہ اندرونی پریشر بھی بہت زیادہ بڑھے گا، اور حکومت کے لیے، پاکستانی حکومت کے لیے یہ پریشر بہت مشکل ہو جائے گا. کیونکہ عوام تو کھڑی ہے فوج کے ساتھ، افواج کے ساتھ. ملک کے لیے بات ہے تو سب سے پہلے ہم ایک ہوئے، لیکن آنے والے وقت میں جو اب جنگ سفارتی جگہ پہ لڑی جائے گی، وہاں صرف حکومت ہوگی، نہ وہاں کوئی پائلٹ ہوگا، نہ کوئی افواج ہوگی، نہ سوشل میڈیا ہوگا. تو یہ جنگ، جیسے پچھلے ماضی کا بھی اگر ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں تو ہم سفارتی جگہ پہ ہمیشہ جنگ ہارتے ہیں. تو یہ اب اس حکومت کے اوپر کیا چیز پاسبل ہے کہ یہ حکومت اس دفعہ، جس طرح ہماری افواج نے اور قوم نے اور سوشل میڈیا کے لوگوں نے جس طرح اس جنگ کو جیتا ہے، کیا سفارتی جگہ پہ بھی ہم جیت سکتے ہیں؟ یہ ایک بڑا سوال کھڑا ہوتا ہے، جس پہ میں نے پوڈ کاسٹ میں بھی بتایا تھا کہ یہاں ہماری سب سے بڑی ویکنس ہے کہ جس چیز کو ہمیں بہت زیادہ اٹھا دینا چاہیے تھا، اس کو نہیں اٹھا سکے ہم. اس کو انٹرنیشنل ایشوز بنا دینا چاہیے تھا، ہم نہیں بنا سکے. کیونکہ یہ تو کنفرم ہے کہ یہ جو دہشت گردی کا حملہ انڈیا میں ہوا ہے، یہ انڈیا کی اپنی نیگلیجنسی تھی. ہم پروف دے سکتے تھے، بڑے لیول کے اوپر شو ڈال سکتے تھے، سفارتی لیول کے اوپر، وہ ہم نہیں کر پائے. تو حکومت کے لیے یہ گلے کی ہڈی بن سکتا ہے، اور حکومت کے لیے آنے والے وقت میں پریشانی جو ہے وہ بڑھ سکتی ہے کہ جوپیٹر ہاؤس چینج کر رہا ہے، راہو کیتو بھی ہاؤس چینج کر رہا ہے، سیٹرن پہلے ہی سے ہاؤس چینج کر چکا ہے. پچھلے 2022 سے لے کر 30 مارچ 2025 تک ٹوٹل پاکستان جو ہے نیچے سے نیچے گیا. پہلا موقع آیا جو انڈیا نے ہمیں دیا کہ ہم بحیثیت قوم اکٹھے ہوئے. اب چیزوں کو ہمیں 2 پہلو میں آگے سوچنا پڑے گا کہ کیا اسٹیبلشمنٹ اور حکومت اکٹھے ہیں، شاید آپ کو آگے آنے حالات وقت میں یہ چیز اکٹھی نظر نہ آئے. تو یہ چیز بڑے غور سے دیکھیے گا. آنے چند دنوں کی بات ہے، میکسیمم مہینہ ایک کہہ لیں آپ، کیونکہ پلانٹ ہیں اپنا، آج تک کوئی بڑے پلانٹ ہیں، دھیرے دھیرے اپنا رزلٹ دیتے ہیں. کیونکہ یہاں پر پلانٹ جب سیٹرن آیا ہے جوپیٹر میں، پائسس کے گھر جوپیٹر کا ہوتا ہے، اور جوپیٹر کے نچھتر پہ ہی ہے. اور یہاں پر جوپیٹر کا صرف ایک پد یعنی ایک چرن چلنا ہے، باقی پورا چرن جو ہے سیٹرن کا ہوگا، اور اس کے بعد پورا چرن جو ہے وہ مرکری کا ہوگا. اور یہ دونوں پلانٹس پاکستان کے 4th ہاؤس میں بیٹھے ہیں. اچھا، یہ دونوں
کے نچھتر جو ہیں وہ پائسس میں بھی ہیں, کینسیرین میں بھی آتے ہیں اور اسکارپیو میں بھی آتے ہیں. جوپیٹر کا تینوں واٹر ایلیمنٹ میں ایک ایک چرن آتا ہے, باقی مرکری اور سیٹرن کے پورے 4 چرن ہیں. یعنی کہ پائسس میں پورا رول سیٹرن کا دیکھنے کو ملتا ہے اور مرکری کا دیکھنے کو ملتا ہے. واٹر ایلیمنٹ میں مرکری بہت پرومیننٹ ہوتا ہے اور سیٹرن بہت زیادہ پرومیننٹ ہوتا ہے. تو یہاں پاکستان جس کا مون سائن جو ہے جمنائی کا ہے, آرادرا کا ہے, اور لگن ہمارا جو ہے ایرس کا ہے. تو یہاں چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. مارس جو ہے وہ بھی 7 جون کے بعد نکل جائے گا. حکومت یعنی 14 ہی مئی کو سن ٹورس میں آ جائے گا, پاکستان کے دوسرے گھر میں, جہاں پہ راہو بیٹھا ہوا ہے بائی برتھ چارٹ میں. بائی برتھ چارٹ میں مارس بھی پاکستان کا 3rd ہاؤس میں ہے, جمنائی میں. ٹرانزٹ میں جو ہے وہ کینسیرین کا ہے. مارس کینسیرین میں آیا نا تو یہ جھڑپ, یہ جنگ جیسے ماحول جو ہے, جو جنگ لگی آپ کو, ایک پورا مار کٹائی والا ماحول بنا نا جنگ کا نیئر پاکستان دونوں سائڈ کے اوپر. جس طرح انڈیا نے نیگلیجنسی دکھائی, ان کے میڈیا نے دکھائی, شرمندگی کا باعث بنے. اب ہماری حکومت کو یہ جنگ لڑنی ہے اور سفارتی لیول کے اوپر لڑنی ہے. اس سے اچھا موقع ہمیں دوبارہ نہیں ملے گا, کیونکہ ہم ہمیشہ مار کھاتے ہیں سفارتی لیول کے اوپر. اب 65 میں ہمیں پڑا ہے, اگر ہم بہت اچھا اپنا ڈیفینڈ کیا تھا. 99 میں بھی ہم سفارتی جگہ پہ ہارے. 71 میں تو ہماری اندرونی حالات خراب تھے تو ہم ہارے کھیلے یا کہ ہروایا گیا جو بھی ہے. لیکن اس دفعہ تو ہم نے ثابت کیا کہ ہم اب جہاز جہاں سے مرضی لے لو, پائلٹ یہ رفیل مروا گیا نا رفیل اس کو. اب تم رفیل لے لو, امریکہ کے F-35 لے لو, تو اس کو اڑائے گا کون؟ ابھینندن یا بیبی نندن؟ اڑانے کے لیے پائلٹ چاہیے. اتنا بڑا بجٹ 2019 میں وہ چھاتی مار کے تھا, رفیل ہوتا تو ہم یہ کرتے, رفیل ہوتا تو. لو رفیل بھی بیوہ ہو گئی, سندور بھی جڑ گیا. اب سندور کی کہانی بڑی, اب پتہ نہیں یہ سچ ہے یہ غلط ہے کسی, کیونکہ میں نے کبھی ٹک ٹاک دیکھا نہیں, لیکن میں نے بھی 2 دن بعد ٹکا کر ٹک ٹاک دیکھا. وہ میں کہاں 10:30-11 بجے سونے والا آدمی, وہ 2:30-3 بجا دیے ٹک ٹاک. ایسا مزیدار چیز ہے, ایسے ایسے میمس آتی ہیں وہاں پہ کہ سندور جب یہ ٹرکش افغانی یہ جب آیا کرتے تھے ہندوستان میں جنگ کرنے کے لیے, تو یہاں کی عورتیں بھی اٹھا کے لے کے جایا کرتے تھے. تو انہوں نے وہاں کے جو برہمن تھے یا جو بھی تھے وہ گلا کیا کرتے تھے کہ بھئی آپ ہماری جو شادی شدہ عورتیں ان کو بھی اٹھا کے لے جاتے ہیں, تو انہوں نے کوئی نشانی لگاؤ نا. تو وہ سندور پھر نشانی لگا کہ جس کے سندور لگا ہوگا وہ سہاگن ہوگا, اس کو نہیں آپ اٹھانا, شادی شدہ ہوگی. تو وہ سندور جو ہے ان کا مشن تھا, جو وہ جڑ گیا رفیل کا بھی, اور رفیل کے ابا جی کا بھی, مودی جی کا بھی, اور اڑایا ان کا سب سے زیادہ میڈیا نے. اسی چکر میں ان کے منتری جو ہیں وہ میڈیا کے چکر میں وہ ٹویٹ کر بیٹھے, وہ ان کے بیچاروں کے الگ ضلالت ہوئی. تو جنگ کی جو سب سے بڑی وار ہے نا وہ ہوتی ہے یہی افواہیں, جو خبریں بڑی جھوٹ آتی ہیں, بڑا آپ کو کیئرفل ہو کے رہنا پڑتا ہے. وہاں پہ انڈیا کے کمشنر تھاپا صاحب بھی ہلاک ہوئے. پہلی دفعہ انڈیا کشمیر کی سمپتی لینے میں کامیاب ہوا تھا جب دہشت گردی حملہ ہوا تھا. آج وہی کشمیر پھر انڈیا پہ سوال کھڑا کر رہا ہے. بہت سنہری موقع ہے پاکستان کے پاس, بہت سنہری موقع ہے کہ کشمیر کے ایشو کو دوبارہ کھڑا کر سکتے ہیں. پر اب باری حکومت کی ہے, جو کہ حکومت کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے, جو کہ ناممکن میں سے نظر آتا ہے. اس کو جاری رکھیں گے. مجھے اجازت, انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.